बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज जुमातुल मुबारक और 10 फरवरी 2023 को हम आस्ताना अली शरफ शरीफ से गुजारिश कर रहा हूँ। अभी एक आध दिन पहले जावेद चौधरी साहब का एक कालम, जिसमें साबिक आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की एक खुफिया मुलाकात जिसको मंजर-ए-आम पर लाया गया, यकीनन वो साबिका आर्मी चीफ साहब की तरफ से जावेद चौधरी साहब को कहा गया कि भाई ये चीज़ें शाया करें। लेकिन वो जो चीज़ें कालम के अंदर लिखी गई और उसमें जो इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि वो दिन क्या थे, 22 अगस्त थी, जिन दिनों इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली के केस चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के प्लान हो रहे थे, उनके वर्करों को गिरफ्तार करके हरासा किया जा रहा था, जुल्म और ज़्यादतियाँ की इंतहा हो रही थी। ऐसा पॉलिटिकल केसेस में जुल्म ज़्यादती तो हर कभी, कम से कम हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन ये क्यों हुआ? ज़ाहिर है पीडीएम की जो हुकूमत है, जिसको मैं बेशर्मी की हुकूमत कहता हूँ, अब जब बेशर्म हुकूमत है और बेशर्मी के साथ वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ भी उनके लिए फिर करना जो है वो अजीब नहीं है। ना उन्हें कानून की परवाह है, ना उन्हें आइन की परवाह है। लेकिन अफसोस यह है कि हम सबको मुल्क की परवाह तो होनी चाहिए। हम मुल्क है तो हम सब हैं, और मुल्क की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। अगर हमारा मुल्क प्रॉब्लम में जाएगा तो हर बंदा प्रॉब्लम में जाएगा, हर अदारा प्रॉब्लम में जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें मंजर-ए-आम पर आईं जावेद चौधरी साहब के कालम की वजह से, हकीकत यह है कि मेरे दिल में तो इमरान खान साहब की इज्जत पहले से मज़ीद बढ़ गई है। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हिम्मत अता फरमाए, मज़ीद जवामर्दी अता फरमाए। जिस तरीके से वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए डटे हुए हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये काबिल इस्ताइश है। और मैं इस बात पे भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से इमरान खान साहब के साथ चला हूँ 2012 से, उस वक्त से लेके आज तक मेरे दिल में खान साहब की कदर इज्जत कम नहीं हुई। अगरचे बीच में मुस्लिम लीग नून के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो राना तनवीर हुसैन साहब ने, हमारे जो MNA अभी भी हैं, उन्होंने जो मुनासिब समझा और मुझे साथ ले लिया। लेकिन मैंने इस शर्त पर वो टिकट उनकी उस वक्त कबूल की कि मैं इलाक़ाई हालात की वजह से, इलाके को पुरअमन रखने की वजह से, क्रिमिनल लोगों से इलाके को महफूज रखने की वजह से आपका इलाक़ाई सतह पर साथ दे रहा हूँ। लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ रखता हूँ और इमरान खान साहब की इज़्ज़त करता हूँ। तो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किए बगैर मैंने लोगों के कहने पर, असरार पर टिकट कबूल किया। लेकिन जब अदालत उज़्मा ने यह कह दिया, क्योंकि मैं जब MP इलेक्ट हुआ तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कभी भी ना मैंने स्पीकर का वोट डाला, ना मैंने चीफ मिनिस्टर का वोट डाला, क्योंकि मेरे ऊपर एक बर्डन था कि मैं इलेक्ट अगर हुआ हूँ अवामी वोटों से, और अगरचे एक अंडरस्टैंडिंग के साथ और मुस्लिम लीग नून के टिकट से, लेकिन मेरा उनसे इख्तलाफ राय है और वो मैं इख्तलाफ राय रखता हूँ, वो कायम रहा। अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर वही स्टाइल रहा जिन वजूहात से मुझे इख्तलाफ था, तो इख्तलाफ ख़त्म कैसे हो सकता है? लेकिन जब अदालत ने कह दिया कि आपने हर सूरत वोट देना है और आप एब्सेंट भी नहीं हो सकते, तो फिर मेरे पास दो ही रास्ते थे कि एक तो मैं अपने मिजाज के ख़िलाफ़, अपनी सोच के ख़िलाफ़ वोट दे दूं, और दूसरा फिर यह था कि मैं रिज़ाइन कर दूं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ाइन कर दिया, और मेरा ज़मीर मुतमिन है, मेरी ज़हन मुतमिन है, और मेरे दोस्त भी इस बात पे खुशी महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन मेरी एक इल्तमास है, जितने भी हमारे लीडरान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं,
ہم سب کو وطن کا سوچنا چاہیے، اور وطن کے لیے جو فارمولہ اس وقت چل رہا ہے کہ فوری انتخابات کرا دیے جائیں، اس سے اچھی کوئی آپشن نظر نہیں آتی۔ اب اس سے پی ڈی ایم اگر بھاگ رہی ہے تو یہ اٹ سیلف ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ بار بار شور ڈال رہے تھے دوبارہ الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں، اس سے اب بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر وہ شور ڈال رہے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی مہنگائی کر دی مہنگائی کر دی، آج اب مہنگائی کی انہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، بیڑا غرق کر دیا، غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ لوگوں کو ہم روزانہ روتے دیکھتے ہیں بیچارے، جن کی جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور جو مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، آگے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ کون نوکری دے گا جب کاروبار چلنے بند ہو جائیں گے؟ اور آگے جو مزید حالات خراب ہو رہے ہیں، مزید خوفناک صورتحال آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے قائدین کو سمجھ آ جائے۔ اور میں مسلم لیگ نون کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، دل بڑا کریں، اس وقت ماحول تو ان کے خلاف ہے، لوگ میاں نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کر رہے، اور ایک بہت بڑا فالٹ ہے جو اوپنلی وہ عدالت کے سامنے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے ملک سے باہر بھاگ گئے، اور جھوٹا تو ممبر قومی اسمبلی نہیں ہو سکتا۔ اور شہباز شریف صاحب نے بھی جھوٹ بولا، ایک جعلی ایفیڈیوٹ دیا، تو جعلی جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے والا بھی ایم این اے نہیں ہو سکتا۔ تو صادق و امین ہونا ضروری ہوتا ہے کاغذوں میں، تو وہ تو کاغذوں میں بھی صادق و امین نہیں رہے، اوپن ہے۔ پہلے بھی جھوٹ ان کے بے شمار ہیں۔ مریم صاحبہ بھی کہتی تھی کہ میری پاکستان میں پراپرٹی کیا، باہر کیا، پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے، تو سارا کچھ نکل آیا، لیکن نہ انہیں شرمندگی ہوئی، نہ کسی مسلم لیگ نون والے کو حیا آئی۔ تو بہرحال ان کے جھوٹ تو واضح ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا عدالتی نظام کیا ہے۔ ایک بندہ عدالت میں جھوٹا ایفیڈیوٹ دیتا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب عدالتوں سے بھاگ کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں وزیر خزانہ کے حیثیت سے کہ عدالت کو جواب نہ دینا پڑے، چکر دے جاتے ہیں، اور پھر آتے دوبارہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اور عدالتوں کو بھی اپنی شان عزت کا خیال نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کرے ہم سب نے مل جل کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کو میرا ایک مشورہ یہ ہے، ظاہر میرا ان سے ایک تعلق رہا ہے، ان سے ایک محبت رہی ہے، میں ممبر قومی اسمبلی رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے ٹکٹ کے اوپر، اور اس وقت میری محبت تھی، اور بالکل جائز محبت تھی، کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو برداشت کریں، ایل فیل نہ کریں، فوری الیکشن کرائیں۔ فوری الیکشن کا رزلٹ کیا آئے گا کہ عمران خان صاحب دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں گے، آنے دیں، اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کریں گے، آپ کچھ اس سے اچھا فارمولہ لے کے آئیں گے، تو شاید دوبارہ قوم آپ کو پسند کر لے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو اپنی کامیابی نظر نہیں آ رہی تو آپ الیکشن ہی نہ ہونے دیں، آپ قانون کو بھی پار کر دیں، اور آئین کا بھی کوئی خیال نہ رکھیں۔ تو بہرحال فوری انتخابات جو ہونے ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت فوری انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اسی میں وطن کی بقا ہے، اسی میں لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا، اسی میں بیرونی جو قوتیں ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کریں گی۔ تو میں نے کچھ دوستوں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا اظہار خیال، جو میری پہلی بھی عادت رہی ہے، جب ممبر قومی اسمبلی تھا تو میاں نواز شریف صاحب سے کچھ ایشوز کے اوپر میرا اختلاف ہوا، تو میں نے سعودی عرب جا کے بعد احترام کے ساتھ ان سے اختلاف رائے کیا اور اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا۔ میاں شہباز شریف صاحب سے بھی میری بڑی لمبی چوڑی میٹنگیں ہوتی رہیں، اور جو بھی میں محسوس کرتا تھا، انگلینڈ میں بھی ان کچھ میٹنگیں ہوئیں، امریکہ میں بھی ہوئیں، اور میں اختلاف رائے اپنا ان کے سامنے پیش کرتا رہا۔ اور یہی میری پوزیشن عمران خان صاحب کے ساتھ رہی کہ جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے تو میں ان سے ٹائم لے کے کئی دفعہ گیا، کئی دفعہ انہوں نے مہربانی کی، اور جہاں جہاں مجھے محسوس ہوا کہ حکومتی پالیسیوں کے اندر یہ تھوڑا بہتری کی ضرورت ہے تو میں نے ان کی خدمت میں گزارشات کی۔ وہ الگ بات ہے عمل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں نے گزارشات کی اور انہوں نے ہمیشہ میری بات کو پسند بھی کیا۔ یہی پوزیشن میری ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھی۔ پہلے بھی میں نے کئی چیزوں کے اوپر، بعض چیزوں کے اوپر میں نے اختلاف کیا، وہ بھی میں نے ان کی گزارش کی، اور بعض چیزوں کوئی نئے مشورے دیے، وہ بھی ہمیشہ انہوں نے پسند کیے۔ تو ابھی جو پچھلا دور ہوا ہے حکومت وقت جو عمران خان صاحب کی تھی، دیکھیں اس کے اندر جہاں ہمیں محبت ہے عمران خان صاحب سے، ان کی سچائی کی وجہ سے اور پاکستان کی بقا کی وجہ سے، جب وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، اور دل سے کہتے ہیں، میرا بالکل میری یہ اوپینین ہے کہ وہ دل سے کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو نبی پاک کی سیرت پڑھانی چاہیے اور اپنے نبی پاک کی سیرت پڑھا کر لوگوں کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے،
تو یہ بھی بات وہ دل سے کرتے ہیں. یورپ کے اندر جو ماحول دیکھا انہوں نے, اور میں اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ دوں گا کسی اور ویلاگ میں کہ خان صاحب میں یہ تبدیلی کیسے آئی. میری اسیسمنٹ ہے, میں نے ان کا انٹرویو تو نہیں کیا, اور مجھے امید ہے کہ میری اسیسمنٹ پہلے بھی کبھی غلط نہیں ہوئی, اب بھی غلط نہیں ہوگی. لیکن کچھ غلطیاں شدید ایسی ہوئیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں, ان کے رفقا سے اور خود عمران خان صاحب سے بھی, جن کے اوپر مجھے تحفظات رہے اور آج بھی ہیں. اب جو ماحول نظر آ رہا ہے کہ ایک اکثریت خان صاحب سے پیار کر رہی ہے, بہت بڑی اکثریت, اور ابھی جو ماحول نظر آ رہا ہے انشاءاللہ کراچی سے خیبر تک خان صاحب 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ لیتے نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جلد الیکشن ہو اور خان صاحب جلد دوبارہ برسر اقتدار آئے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس دوران جو غلطیاں پہلے ہوئیں ان کو ضرور ڈسکس کروں, ضرور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ویلاگ کے ذریعے کرنے کا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جو پی ٹی آئی کے باقی رفقا ہیں جو خان صاحب کے ارد گرد ہیں, انہیں بھی سننے کا موقع ملے, انہیں بھی اوپینین قائم کرنے کا موقع ملے. اگر کہیں میری غلطی ہے تو وہ میری بالمشافہ اصلاح کر سکتے ہیں, اپنی میڈیا کے ذریعے رائے دے کے اصلاح کر سکتے ہیں, اور اگر میری رائے ٹھیک ہے تو اس کو مزید بہتر کر کے خان صاحب کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں, تاکہ جب وہ دوبارہ برسر اقتدار آئیں تو وہ غلطیاں رپیٹ نہ ہوں جو پہلے غلطیاں ہوئیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں نے ایک تہیہ کر لیا ہے, اور ایک غلطی تو آج کے اس ویلاگ میں بھی بتا دیتا ہوں, آج کی اس گفتگو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے ضلع کے جو صدر تھے کنور عمران سعید صاحب, جو غالباً 14-15 سال سے ضلع کے صدر آ رہے ہیں, سب سے پہلی دفعہ ہم نے انہیں چنا تھا, میں بھی ان کا سپورٹر تھا, اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا, کوئی ضلع میں ان کی مخالفت آج تک ہم نے نہیں دیکھی, اور بار بار وہ الیکٹ ہوتے رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے بڑی محبت رکھی. لیکن آج انہوں نے کچھ میڈم یاسمین راشد صاحبہ سے اور حماد اظہر صاحب سے یا باقی قیادت سے ان کے رویے سے تھوڑا دل برداشتہ ہو کر جو ریزائن دے دیا, تو کسی نے ان کو نہیں پوچھا آپ نے ریزائن کیوں دیا ہے, ان کا ریزائن فوراً قبول کر لیا, اور پھر نیا جس کو صدر ضلع کا بنا دیا, جس کو کم از کم میں تو قبول نہیں کرتا, وہ اس اہل نہیں ہے. بطور ایم پی تو وہ ایکسیلنٹ ہیں, میرا ان سے اچھا تعلق ہے, لیکن ڈھلو صاحب جو ہیں وہ بطور صدر ضلع کے کسی صورت اچھا رول ادا نہیں کر سکتے, نہ ہی ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, اور وہ تو عمران خان صاحب کے نظریے کے بھی پوری طرح ہم آنگی نہیں رکھتے. ڈھلو صاحب کا یہ ایٹیچیوڈ رہا ہے, جب اختلافات ہوئے اور پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا گروپ پیدا ہوا تو وہ دوسرے گروپ کے ساتھ کھڑے رہے, اور جب وہ گروپ کہہ لیں خود ہی فنش ہو گیا تو دوبارہ وہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہو گئے, اور پھر ریگولر پی ٹی آئی کے اندر آ گئے. تو وہ تو ایک تو پی ٹی آئی کے پوری طرح ہے نہیں, دوسرا کسی نے بھی ان کو دل سے تسلیم نہیں کیا, اور یہ جو رویہ ہوا کہ انہیں مسلط کر دیا گیا ضلع کے اوپر, میں ایک شدید غلطی سمجھتا ہوں. پورے ضلع کی رائے لینا چاہیے تھی. یہی تو نعرہ ہے عمران خان صاحب کا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہے. تو میڈم یاسمین راشد صاحبہ سے بھی ہم پوچھنا چاہوں گا کہ ہم شیخو پورے والے کوئی غلام تو نہیں ہے کہ آپ جس کو مرضی مسلط کر دیں, سب کو بلا لیتی, سب سے مشورہ کرتی اور پھر اس چیز کو کرتی تو شاید وہ بہتر ہوتا. تو باقی جو پنجاب سینٹرل پنجاب کی قیادت اس وقت جا رہی ہے, میڈم یاسمین راشد صاحبہ, میں ان کی عزت کرتا ہوں, بے پناہ عزت کرتا ہوں, لیکن ان میں پولیٹیکل صلاحیتیں اس لیول کی نہیں ہیں, مینجمنٹ کی, سیاسی جوڑ توڑ کی, سیاسی رکھ رکھاؤ کی جو ہونی چاہیے. اور حماد اظہر صاحب جو ہیں میری دل میں ان کی بڑی عزت ہے, لیکن حماد بھائی ایک اچھے مینیجر ہو سکتے ہیں, اچھے سیاستدان نہیں ہیں. تو یہ اب خان صاحب سے پہلے بھی ایسی بے شمار غلطیاں ہوئیں, جیسے چیف الیکشن کمیشن غلط لگا دیا, میرے جیسا بندہ بھی بتاتا رہا, آئی جی پولیس اس وقت غلط لگا دیا, چیف سیکرٹری غلط لگا دیا, پرنسپل سیکرٹری غلط لگا دیا, اور میں نے بتایا, میری باتیں مسکرا کے خان صاحب سنتے رہے, لیکن اصلاح نہ کی, اور بعد میں جب انہوں نے پھینڈے لگائے تو پھر سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہوا تھا ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو بہرحال اب وقت ہے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطیوں کو اسیس کرنا چاہیے اور دوبارہ ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کے لیے مل جل کر آسنگدہ طریقے سے وطن کی خدمت کا باعث بنے اور اپنے وطن کا نام روشن کریں. یہ وطن ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.